बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से टॉपिक, ऐसा महीना उसकी आमद है जो कि बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला है और बहुत ही मुक़द्दस महीना है, माह रमज़ान। ये ऐसा महीना जिसका यकीनन हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, और इस महीने की अज़मत की जब हम बात करें तो यकीनन इस बात से, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान पाक का नज़ूल भी इसी मुबारक महीने में हुआ। और यकीनन हर तरफ खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, बेसब्री से जिस माह का इंतज़ार है, उस माह की आमद है माह रमज़ान की। तो हम इसी महीने की अहमियत और फ़जीलत पे आज बात करने जा रहे हैं कि जिस मुक़द्दस महीने के हमें इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसके फ़ैज़ व बरक़ात समेटने के लिए हम इतने बेसब्रे हो रहे होते हैं, उस महीने की अहमियत और फ़जीलत यकीनन क्या ही बात है क्या ही हो सकती है। तो इन डिटेल इस पे हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं और इस खूबसूरत टॉपिक पे डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं। आज के हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, आप इन्हें बेशतर हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, सच टीवी की स्क्रीन पे अक्सर आपको जो है वो दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान माशाल्लाह से, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी अल्लामा हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, अभी बहुत ही सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें आगे जो है गाइड करते हैं। हमारे साथ अगले हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी डॉक्टर कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। शुक्रिया। आगाज़ करते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू का इस्तकबाल कर रहे हैं माह रमज़ान का, जानेंगे उसकी अहमियत और फ़जीलत। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी अल्लामा हैदर अलवी साहब। आप ही से आगाज़ करते हैं, जो टॉपिक वही बुनियादी सवाल कि माह रमज़ान, उसकी अहमियत और फ़जीलत। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो हर दिन अल्लाह का दिन है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़माने को गाली न दो, अनदहर ज़माना अल्लाह की ज़ात है। उस ज़माने में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, ज़माना बुरा नहीं है। मतलब पूरे ज़माने का खालिक, हर घड़ी का मालिक अल्लाह की ज़ात है। यूँ तो 12 के 12 महीने बड़े मोतबर हैं, लेकिन पूरे कुरान में फ़कत एक महीना है जिसका तज़किरा ख़ुद खुदाए रहमान ने फ़रमाया, और शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कहकर ये बताया कि इस माह मुक़द्दस की फ़जीलत कितनी है। मतलब ये कि एक छोटा अगर किसी बड़े का तारुफ़ करवा रहा हो तो बात समझ आती है, लेकिन बड़ी ज़ात जो अल्लाह अकबर है, वो अगर किसी ज़ात का या किसी महीने का तारुफ़ करवा रही है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ बड़ी अहम है। उसकी अहमियत को समझने के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में कितनी खैर व बरकत है, तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी कि काश पूरा साल ही रमज़ान हो। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद से पहले, बाज़ ने कहा है कि अगले दिन रमज़ान था, बाज़ ने कहा नहीं चंद दिन पहले, जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारे पास खुतबा शाबानिया की सूरत में, जहाँ इसके अंदर किए जाने वाले आमाल का बयान है, वहीं इसकी फ़जीलत का भी हुज़ूर बयान कर रहे हैं। वहाँ अल्लाह अकबर की ज़ात है और यहाँ नबियों के इमाम ख़ुद बयान फरमा रहे हैं, उसकी दिनों की फ़जीलत बयान कर रहे हैं, रातों की फ़जीलत बयान कर रहे हैं, उसमें किए जाने वाले सदका व खैरात की फ़जीलत बयान कर रहे हैं। और फिर जब हम आइम्मा अहले बैत अतहार की तरफ बढ़ते हैं तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम, आप इस माह मुक़द्दस को इस तरह वेलकम करते हैं जैसे कोई मुशख्खस चीज़ आ रही हो। एक तो होता है कि मानवी और रूहानी तौर पर एक महीना आ रहा है, नहीं, आप इसे इस तरह जैसे वाकई ही अल्लाह का मेहमान आ रहा है और हमने उसे खुश आमदीद कहना है, और उसके लिए हमने जो है वो दिल को फर्शे राह बिछाना है इस अंदाज से। और आप की दुआओं में और इल्तिजाओं में भी इस तरह है कि परवरदिगार आलम, जूँ जूँ इसके चाँद बढ़ना शुरू हो तो मेरे मालिक मेरी रूहानियत और मानवियत में इजाफ़ा फरमा, और जूँ जूँ इसके चाँद घटना शुरू हो तो मेरे गुनाह घटते चले जाएं। हालांकि ये वो हस्तियां हैं
गुनाह जिनके करीब भी नहीं आए, लेकिन ये उम्मत की रहनुमाई के लिए और उम्मत की आसानी के लिए और उम्मत को मुतवज्जे करने के लिए कि ये माए मुकद्दस कितना अहम है। देखिए काबातुल्लाह भी अल्लाह की रहमतों का मरकज़ है, लाखों खर्च करवाता है, बुलवाता है, फिर बख्शवाता है। लेकिन ये माए मुकद्दस रमज़ान मुबारक ये तो सहाबे रहमत की तरह है, रहमत के बादलों की तरह है, हर घर में आता है। ये भी नहीं देखता कि ये गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, ये एक किसी बादशाह का घर है और ये किसी गरीब की झोंपड़ी है। ये रहमत खुदाबंदी हर घर पे बरसती है। खुश नसीब वो है जो अपने दिल का बर्तन खुला रखे, जो अपने आप को, अपने दामन को बिछाए अपने रब की बारगाह में। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने इस उम्मत को बख्शना ना होता तो इन्हें सूरह फातिहा और माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक की नेमत अता ही ना करता। आज भी रोज़े जुमा है, नबी करीम साहिब लौलाक फरमाते एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान होने वाले गुनाह सगीरा का कफ़ारा है, और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान होने वाले गुनाह सगीरा का कफ़ारा बन जाता है, बशर्ते कि उन्हें पूरे एहतिमाम और एहतराम से रखा जाए और उसका एहतिमाम किया जाए। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब अल्लामा हैदर अलवी साहब ने आगाज़ कर दिया। आप भी बताइए, बिस्मिल्लाह कीजिए कि किस तरह से माह रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए, इसकी अहमियत और फजीलत आप भी बयान कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। खूब बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा लुत्फ़ खुदा है, जैसा कि हैदर साहब ने भी बताया, और हकीकत भी है कि ये महीना सैयदुश्शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है। और इसके बारे में ये है कि किसी भी जगह में, किसी भी मकान पे दाखिल होने के आदाब होते हैं जी, और माह मुक़द्दस रमज़ान में भी दाखिल होने के आदाब हैं। जैसे कोई जुनब शख्स हरम खुदा में दाखिल नहीं हो सकता, काबतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिदुन नबी में या आम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, उसको पहले वहाँ पे दाखिल होने से पहले जो है अपने आप को तहारत, पाकीज़गी और उसका ख़याल रखना होता है। इसी तरह माह मुबारक रमज़ान में भी दाखिल होने से पहले के जो आदाब हैं उनका लिहाज रखना ज़रूरी होता है। लिहाजा फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान की आमादगी के लिए परवरदिगार आलम ने रजब और शाबान करार दिए हैं कि अपने आप को इस काबिल बना लो रजब और शाबान के अंदर कि तुम माह मुबारक रमज़ान में दुखूल के काबिल हो। जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये खूबसूरत गुफ्तगू का जो आगाज़ हो चुका है नाज़रीन, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इसमें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत महीने का इस्तकबाल हम करने जा रहे हैं, माह रमज़ान, उसी की अहमियत और फजीलत पे बात हो रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। तो इस महीने के बारे में ये है कि इबादत इलाही का जी ये पहला महीना है। वैसे इस्लामी महीने मुहर्रम से शुरू होते हैं, लेकिन ये इबादत का पहले, जैसे हमारे यहाँ बच्चों के तालीमी साल का महीना जो है, साल जो है वो मसलन मार्च से शुरू होता है। इसी तरह से जो किसान होते हैं उनकी जो गंदम आने का साल है वो मसलन इससे अप्रैल मई से शुरू होता है। इबादत का साल जो है ये माह रमज़ान से शुरू होता है। सही। तो फरमाते हैं, इमाम सादिक की एक हदीस है, मौला फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अव्वलुस्सना फ़इज़ा सलम शहर रमज़ान सलम सना, कि रमज़ानुल मुबारक साल का पहला महीना है, यानी इबादी साल का पहला महीना है। सही। बस जिसका ये पहला महीना सही तरीके से जो है इसका उसने एहतमाम कर लिया, उसका पूरा साल सही तरीके से गुजरेगा, उसका पूरा साल इबादत इलाही में गुजरेगा, उसका पूरा साल इताअत परवरदिगार आलम में गुजरेगा। तो फरमाया कि जब ये महीना आता था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो जाते थे, इस कदर खुश हो जाते थे कि जैसे कोई शाद तरीन इंसान अपनी खुशी की औज और पीक पे हो। और इसी तरह से उनके अहले बैत भी और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी। लिहाजा और जब ये महीना जाता था तो वो गमगीन हो जाते थे। जैसे ही ये महीना दाखिल होता था तो फरमाया करते थे, अस्सलामु अलैका या शहरुल्लाहिल अकबर,
اے اللہ کے تمام مہینوں کا سردار، اے سید الشہور، اے تمام مہینوں کا سید و سردار، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ ایک شریف مہمان ہمارے پاس آیا ہے، خیال رکھنا کہ یہ مہمان عارضی چند دنوں کے لیے آیا ہے، اس میں آپ اپنی نارمل زندگی سے ہٹ کر اس کا احترام کرنا، ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ عام دنوں میں رہتے ہیں اس مہینے میں بھی اسی طرح رہیں۔ اس میں یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آپ کا سانس لینا تسبیح ہے، آپ کا سو جانا عبادت ہے، آپ کا روزہ رکھنا افضل ترین عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روزہ، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے مجھے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ فقط میں اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ اس کا اجر دوں گا۔ فرمایا میرے صحابہ و اہل بیت، ماہ مبارک رمضان کی بھوک اور پیاس سے محشر کی اور قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو حس کرنا اور دیکھنا کہ یہ بھوک اور پیاس جو ہے، اس سے آپ سبق سیکھنا، اس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو آمادہ کرنا، تیار کرنا میدان محشر کے لیے۔ اور فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے آپ فقراء کا خیال رکھنا، غرباء کا خیال رکھنا، یتامى و مساکین کا خیال رکھنا، اور فرمایا یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، یہ خیر من الف شہر، جس طرح اس مہینے میں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اسی طرح اس مہینے میں ہر عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ فرمایا کہ ایک آیت کا پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کے برابر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں پروردگار عالم نے، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا، خود تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اور وہاں پہ اس مہینے کی فلسفی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیز، لہٰذا تقوی اختیار کرنے کا یہ مہینہ ہے، متقی بننے کا یہ مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ حیدر علوی صاحب، اللہ پاک نے رمضان مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، وضاحت کیجیے۔ یہ حدیث طیبہ بڑی واضح ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث سے اس سے ترتیب تھوڑی سی الگ سی ہے، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کے گھر میں علی آئے، شعبان میرا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مولا حسین تشریف لائے، اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ رمضان رحمان کے وزن پر اللہ کے اسماء میں سے ایک صفاتی نام ہے، یعنی یہ سراپا ایسے کہہ لیجئے کہ اس ماہ مقدس کو جو اللہ نے رمضان نام عطا کیا ہے، اس نام کے اندر بھی اللہ ہی کی ایک صفت موجود ہے۔ اور ویسے تو رمضان کا یہ معنی بنتا ہے کہ جلانے والا، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا تو نبی کریم کثرت سے صدقہ و خیرات بھی فرماتے اور روزوں کی تعداد مقدار بڑھا دیتے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے، اور حکم بھی دیا کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دو۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا۔ خود ائمہ اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کی یہ حیات طیبہ جو تھیں، ان میں سیرت طیبہ معمول رہا اس میں کہ کسی سے کوئی لین دین کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے، کوئی قرض خواہ ہوتا، قرض کسی کا دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، اس سے اپنی حتیٰ کہ جو صدقات و زکوٰۃ ہیں، خمس ہے، وہ نکال دینا تاکہ جو غریب ہیں ان تک بھی پیسہ پہنچ جائے، ان کی سحری اور افطاری بھی آسان ہو جائے۔ اور ورنہ تو یہ ہوگا کہ غریب بیچارہ روزے کی حالت میں دن بھر مزدوری بھی کرنا پہ مجبور ہوگا۔ تو اگر جو صاحب ثروت ہیں، اگر وہ رزق غریبوں تک بانٹ دیتے ہیں
اور ان کی سحری اور افطاری آسان کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ یعنی مرقوم ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق شعبان ہی سے بستر سے لا تعلق ہو جاتے تھے، یعنی اس حد تک عبادت میں مصروف ہو جانا تاکہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کے اندر کمی اور کوتاہی نہ رہے۔ اس لیے یہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کا تو ہر لمحہ ہی اللہ سے وصل میں گزرتا تھا۔ یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ ماہ مقدس رمضان المبارک جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ سانس لینا بھی عبادت ہے، تو وہ جو ماہ قرآن ہے، وہ جو ماہ رمضان، اس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس انداز سے داخل ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ مقدس رمضان اس حال میں گزارا کہ اس نے روزہ بھی رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، اور ساتھ میں اس نے خود احتسابی کی، اللہ اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ہر شخص دوسرے کا احتساب کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو نصیحت، خود میاں فصیحت، اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ ہمارا دین یا یہ ماہ مقدس جو تشریف لا رہا ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، آقا کا فرمان ہمیں کیا فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے خود احتسابی سے گزریں۔ دیکھیں اللہ کی نعمتیں مجھ تک کتنی پہنچی ہیں اور میں نے ان کا شکر کتنا ادا کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کبھی غور کر کہ پیدائش سے لے کر اب تک رب کا رزق کھا کھا کے تیرے دانت ٹوٹ گئے، لیکن تجھے اس کا شکر ادا کرنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ ماہ مقدس تو اللہ کی بارگاہ میں گویا شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی تہذیب اور کلچر ہے وہ اس میں پورے عروج پہ نظر آتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک منظم زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بے ہنگم لوگ 10 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، فجر میں اٹھنا نہیں ہے۔ رب العالمین اس وقت پہ اٹھاتا ہے جو انبیاء کرام کے لیے عبادت کا وقت مخصوص تھا، اور وہ وقت تہجد ہے۔ جب ساری دنیا کے اندر سیاہ چادر ہے، اندھیرا ہے، تب آپ اٹھیں، روشنی کے آنے سے پہلے آپ نے سحری کر لینی ہے، اور وہاں کہا گیا کہ اس کے ہر لقمے پہ رب تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ باقی جتنی زندگی میں آپ کھاتے ہیں اس کے اوپر احتساب ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، یہاں اجر دیا جائے گا، لیکن یہ کہ وہاں اس وقت جاگنا ہے، اور پھر آپ نے فجر بھی ادا کرنی ہے، دن بھر کے معمولات کو بھی ہے، پھر شام میں ایک وقت مقررہ پہ آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور آپ بیٹھے ہیں جناب، حلال رزق ہے، نہیں کھا رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ بھئی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ بندہ تو وہ تھا جس نے کبھی حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کی تھی، لیکن آج رکا ہوا ہے۔ وہ روزہ عبادات، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے، اور یہ مومن کے پاس جو ہے وہ ایک ڈھال ہے جہنم کے درمیان، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ روزہ انسان کو فکری طور پر رب سے ایسا جوڑ دیتا ہے کہ حلال رزق اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور پھر اسے اٹھا کے کھا نہیں رہا، حالانکہ اس کا گلا خشک کانٹا بنا ہوا ہے، اس کی زبان خشک ہے، اس کو بھوک پیاس شدید ہے، لیکن ایک تصور کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کی رضا کے لیے دن میں نیت کی ہوئی ہے روزے کی، یہ جو اس کے دیکھنے کا تصور ہے 30 دن میں اتنا پختہ ہو جانا چاہیے کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی انسان کی سیرت و کردار پھر رمضان جیسی۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیں تو آپ کی آخرت عید جیسی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، یہ بہت ہی خوبصورت اور گہری بات ڈاکٹر صاحب۔ اگر واقعی ہم اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیں تو ہماری آخرت عید ہوگی۔ کیا رمضان کے یا روزہ رکھنے کے اس ماہ مقدس کے جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پروردگار عالم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے انسان کو اپرچونٹیز عطا کی ہیں کہ وہ بہرحال اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے، اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت سے غافل نہ ہو، اپنی اصلیت سے غافل نہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ یہاں پہ کیا کرنے آیا ہے، اس کا یہاں پہ فریضہ کیا ہے۔ تو یہ رمضان انہی میں سے خداوند متعال کی ایک اپرچونٹی ہے، رمضان المبارک کے خدا موقع دیتا ہے انسان کو جو پورا سال غافل رہا ہے،
وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے اپنے پروردگار کی جانب جی۔ کہ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مثلا پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں 10 لاکھ آدمیوں کو ایک نظر میں ایک دن میں بخشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو پھر ہر گھنٹے میں 10 لاکھ آدمیوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے تو پھر جتنا پورے ماہ رمضان میں پروردگار نے بخشے ہیں اس کی تعداد کے برابر جو ہے عید کے دن اور عید کی رات کو بخش دیتا ہے پروردگار عالم۔ گویا یہ ماہ مبارک رمضان ایک وہ موقع ہے انسان کے لیے کہ جس موقع میں یہ کمال تک، یہ اس مقصد تک، یہ اس ہدف تک پہنچ سکے کہ جس کے لیے یہ خلق ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید نے اس کا فلسفہ بتایا ہے کہ انسان متقی بن جائے اور روزہ رکھنے کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ بعض جگہ پہ میں معذرت سے اپنے ناظرین کے لیے یہ بات عرض کروں گا کہ بعض لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے ماہ رمضان سے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف بھوک پیاس تحمل کرتے ہیں، ان کو جو ماہ رمضان کی اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ نہیں ملتی۔ لہٰذا شاید یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور آ کر چلا جائے اور وہ اپنے آپ کو خدا سے بخشوا نہ سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا متقی ہونا، متقی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ماہ رمضان کی ابتدا ہے، میں اگر دیکھنا چاہوں کہ مجھ پہ ماہ مبارک رمضان نے کچھ اثر کیا یا نہیں، تو میں ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد آج کو، یعنی جو میرا بیہیویئر، میرا کردار، میرا اخلاق، گفتار، میرا رویہ جو تھا ماہ رمضان سے پہلے تھا، کیا 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو مبارک ہو آپ کو، آپ پہ ماہ رمضان نے اثر کیا ہے، آپ کو وہ چیز مل گئی ہے جو رمضان المبارک دن ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ نے فقط بھوک اور پیاس کو تحمل کیا ہے، آپ کو ماہ رمضان کی فلسفی نہیں ملی۔ ماہ رمضان در حقیقت کردار کے اندر، افکار کے اندر وہ تبدیلی ہے جو خالصتاً خدائی ہے، جو الہی ہے، جو مانوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مثلا خانقاہی ہو جائیں، جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور معبد میں بیٹھ جائیں اور کہیں بس اب اللہ اللہ کرنا ہے، اور نہ، ہر کام کو جوڑنا ہے اپنے ذات خدا کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کی اتباع کے ساتھ۔ تو ماہ مبارک رمضان ایک پریکٹس ہے 30 دن کے لیے کہ جو ہمیں حقیقت میں پروردگار عالم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ کے لیے سادہ سے الفاظ میں شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ what is the definition of تقویٰ؟ تقویٰ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو امور ہمارے اوپر فرض یا واجب قرار دیے ہیں ان کو انجام دینا، اور جو جن احکام سے خدا نے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لعلکم تتقون۔ تقویٰ کیا ہے؟ جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے انسان ان کو کرنے لگ جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، وہ متقی ہو گیا۔ تو ماہ مبارک رمضان انسان کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی خطبے میں جس کا قبلہ مولانا نے بھی اشارہ کیا، اور بالکل حقیقت بھی ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور پڑھیں، چونکہ ہم نہیں یہاں پہ بتا پائیں گے جیسا پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے خطبہ شعبانیہ میں۔ تو اسی خطبے میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو۔ فرمایا جس کسی کا اس مہینے میں اخلاق اچھا رہے گا، میں مصطفیٰ اس سے وعدہ کرتا ہوں بروز محشر پل صراط سے ایک تیزی سے گزر جائے گا، دوسرا بھٹکے گا نہیں، پل صراط پہ نہیں بھٹکے گا۔ فرمایا کہ بہت وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے وہاں پہ بھٹک رہے ہوں گے، پل صراط سے گر رہے ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن جس کا اس مہینے میں اخلاق اچھا ہوگا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بروز محشر کبھی بھی صراط سے بھٹکے گا نہیں، بلکہ اتنا تیزی سے گزر جائے گا کہ جیسے کوئی آسان رستے سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو
ہم عموماً روزے کے عالم میں تھوڑا سا جب بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، ہمارے نارمل جو معمولات ہوتے ہیں ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمارے کردار میں، افکار میں تندی سی آ جاتی ہے. مثلاً بعض دفعہ معذرت چاہتا ہوں جو سگار نوش کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کو اس وقت چونکہ سگریٹ نہیں مل رہا ہوتا تو بعض دفعہ ان کے سر میں درد ہونا شروع، کوئی چائے کا عادی ہوتا ہے. تو البتہ کہ یہ ساری چیزیں بہت سادی سی ہیں، عام ہیں. اگر ایسا انسان یعنی ان پہ تحمل نہ کر سکتا ہوتا تو خالق کائنات کبھی بھی روزے کا حکم نہ دیتا. یعنی خدا کی ذات کی مشیت یہ ہے، پروردگار کا قانون یہ ہے کہ خدا کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. تو اگر ہمارے اندر روزے میں ان چیزوں پہ صبر و تحمل کرنا نہ ہماری نیچر میں ہوتا تو پروردگار کبھی بھی ہمیں اس چیز کا حکم نہ دیتا. لیکن بہرحال پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مثلاً تھوڑا ان کے اخلاق میں تندی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، بچوں کو ڈانٹنا، گھر والوں سے، تو عدم برداشت، صبر نہ کرنا. یہاں پہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، میری آنکھیں وہ کوئی چیز ایسی جو نارمل دنوں میں دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کو سمجھاؤں کہ مجھے روزہ ہے، ہاتھوں کو کہوں کہ مجھے روزہ ہے، کانوں کو کہوں کہ مجھے روزہ ہے. خبردار ان دنوں میں وہ چیز نہیں سننی جو میں عام دنوں میں سنتا تھا. ویسے تو مومن عام دنوں میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں سنتا کہ جس سے پروردگار نے روکا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہو، یا کوئی بات ایسی نہیں کرتا کہ جس سے اللہ نے روکا ہو. لیکن روزے کا خاص احترام ہے. رسول خدا فرماتے ہیں یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، خبردار اس کو عام دنوں کی طرح ڈیل کرنا. یہ وہ مہمان ہے کہ جو خدا کی جانب سے ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے اس کی ایسی مہمان نوازی کرنی ہے کہ ہم سے راضی ہو کے واپس جائے، ہم سے راضی ہو کے واپس جائے. کیا خوبصورت بات ماشاءاللہ سے. یقیناً ناظرین اس ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. علامہ حیدر علوی صاحب، رمضان شریف کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان تینوں عشروں کی الگ الگ جو فضیلت ہے وہ ہم جانتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک، کیونکہ بہت ہی خوبصورت مہینے کا استقبال ہم کرنے جا رہے ہیں، ماہ رمضان، اسی کی اہمیت اور فضیلت پہ بات ہو رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، عام طور ہم کیا کرتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ پورا دن سوتے رہیں وقت افطار تک، اور نماز بھی قضا کر لیتے ہیں. کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روزے کی ہمیں ایک فضیلت، جو برکات چاہیے وہ ہم سمیٹ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آداب روزہ جو ہے وہ روزے کے لیے شرط ہے، ورنہ وہ بھوک اور پیاس ہی ہے کہ جس کی ہم برابر پریکٹس کرتے رہتے ہیں. جس طرح نماز کے لیے نماز کی روح شرط ہے، اگر وہ روح اس کے اندر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پریکٹس ہے. جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر روزے کے اندر یا نماز کے اندر وہ روح نہیں ہے کہ جس کے لیے روزہ ہے، تو پھر وہ جو ہے ہم اس کو باطل تو نہیں کہہ سکتے. وہ ادا ہے، شاید فقہی طور پہ یقیناً وہ ادا ہے، لیکن اس کا جو اثر ملنے والا تھا اس سے ہم محروم رہ گئے ہیں. روزہ رکھ کے آدمی نیند کرتا رہے، سوتا رہے، یہ کمائی کا زمانہ ہے، یہ کمائی کا دور ہے. کمائی 2 طرح سے ہے، ایک مادی ہے، ایک معنوی ہے. مادی کمائی کے لیے کہیں پہ ہمیں اپرچونٹی ملے کہ جہاں پہ مثلا ہم ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پاکستان کے پورے دن کی جو ہے مزدوری کے برابر وہاں 1 گھنٹے میں ملے، تو ہم وہاں پہ جا کے سوئیں تو لوگ ہمیں غافل کہیں گے اس دنیا میں آ کے تو سو رہا ہے جہاں تیرے ملک کے برابر یہاں سے وہاں پورے دن میں اتنا نہیں ملتا، یہاں 1 گھنٹے. یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اگرچہ سو جانا بھی عبادت ہے، اگرچہ سانس لینا بھی تسبیح ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ غافل اوندھے منہ سویا پڑا ہے، تو یہ اپنی قسمت کا خود شکوہ کرے کہ ایک رحمت، ایک برکت، ایک نعمت پروردگار عالم نے یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے پہ کوئی پیاسا بیٹھا ہو، کہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھا ہے لیکن پھر بھی پیاسا ہے.
تو بہرحال روزہ رکھ کے سو جانا اور عبادت الہی انجام نہ دینا، تلاوت قرآن نہ کرنا، یا بعض دفعہ نمازیں قضا کر لینا، یا بعض دفعہ ہمارے کان جو ہیں وہ چیز سننے لگ جائیں کہ جیسے نارمل دنوں میں ہم سنتے ہیں، یہ احترام روزے کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، یا پھر یہ کہ میں ابھی اس میں تھوڑا وہ کر رہا ہوں کہ ان کی وائف نے، کسی ولی خدا کی بیوی نے اپنی کنیز کو روزے کے ساتھ کچھ ایسا کہا کہ جسے جو عموماً نہیں کہا جانا چاہیے۔ تو ہسبینڈ گھر میں موجود تھے، انہوں نے بیگم سے پوچھا کہ اسی کنیز سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو پڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جی موجود ہے کھانے کو۔ فرمایا لے آؤ، لے آئے، اٹھا کے لے گئے اپنی بیگم کے پاس، فرمایا اس کو کھاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے روزہ ہے۔ فرمایا روزہ کب رہا آپ کا؟ آپ کا روزہ کب رہا؟ جو زبان روزے کے ساتھ نا سزا کہے، وہ چیز کہے کہ جو پروردگار نہیں چاہتا، جس سے پر یہ روزہ اسی چیز سے روکنے کے لیے تو آیا تھا کہ جس کا آپ نے احترام نہیں کیا، کیا فرق پڑتا ہے اب آپ کھا پی لیں یا روزے کے ساتھ منہ باندھ کے بیٹھے رہیں۔ لہٰذا روزہ وہ معنویت عطا کرتا ہے۔ روزہ فقط یہ نہیں کہ ہم فقط پیٹ کو روزہ رکھوائیں، ہمیں آنکھ کو روزہ رکھوانا ہے، ہمیں ہاتھ کو روزہ رکھوانا ہے، ہمیں کانوں کو روزہ، پورے وجود کو روزہ رکھوانا ہے۔ اور کبھی شیطان یا کوئی ایسا شیطانی خیال ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بالکل یقیناً۔ علامہ حیدر علوی صاحب، کن صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر توڑیں تو اس کا کفارہ کیا؟ دیکھیے، میں پہلے سوال کو آپ کے پہلے جیسے حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اس پہ بات فرمائی۔ جی۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں، وقت افطار ہونے والا ہے۔ حضور نے ایک برتن دیا، فرمایا جائیں انہیں کہیں کہ اس میں کیا کریں، وہ روزے سے نہیں ہیں۔ صحابی اب حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے وہ لیا برتن اور جا کر بیٹیوں سے کہتے اس میں کیا کرو، اس میں خون کے لوتھڑے اور گوشت کے لوتھڑے اس میں آتے ہیں۔ وہ کانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں واپس آتے ہیں۔ یا رسول اللہ سحری کے وقت یہ اٹھے تھے، انہوں نے سحری کھائی تھی، میرے سامنے نیت کی تھی، لیکن یہ عمل کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے علامتاً دکھایا ہے، یہ واقعی انہوں نے نیت کی تھی لیکن دن بھر یہ غیبت کرتے رہے، محلے داروں کی، رشتہ داروں کے بارے میں رائے دیتی رہیں، اور وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر عمل تھا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ایک عملی صورت میں یہ دکھا دیا ہے۔ روزہ، حضور نے فرمایا کہ جس کا روزہ اسے برائیوں سے نہیں روک سکتا، تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ مطلب نیند غفلت ہے، نیند کوئی مقصود عبادت نہیں ہے، بلکہ نیند ایک براہ راست آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ صوفیہ اور آل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرب الہی چاہتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ قلیل الکلام، قلیل الطعام اور قلیل المنام، کہ وہ کم کھائے، کم بولے اور کم سوئے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو جو روزے کی حالت میں یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو آج کل چونکہ ایک سیزن بن جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی رمضان المبارک آ گیا ہے تو سڑکیں خالی ہیں، کرکٹ شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی رمضان المبارک آ گیا ہے تو پولیس چلی گئی ہے جناب عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، تو ہم ذرا پتنگ بازی کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ افعال ہیں کہ جو اللہ سے دور کرنے کا اور ماہ مقدس رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے انسان کو دور لے جانے کا ذریعہ ہے، غفلت کا ذریعہ ہے۔ اور کئیوں کو دیکھا ہے صبح سحری کی ہے، امی اس وقت اٹھا دینا جب بالکل افطار کا ٹائم آ جائے۔ اب رات کیا کرو گے بھی؟ رات تو میں جناب سوشل میڈیا پہ، میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، رات ساری تو میری اس پہ گزرے گی، دن سارا سونے میں۔ تو یعنی یہ کسی بھی انداز سے یہ ایک بندہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ عمل آقا کریم نے پسند فرمایا، نہ اختیار فرمایا، نہ ائمہ اہل بیت اطہار نے، اصحاب پیمبر نے، نہ اولیاء کاملین نے، کسی نے بھی یہ اختیار نہیں کیا۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد مشقت کے کام کرو تاکہ آپ کو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو۔ اب صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا اور وہاں کی شدید جو ریگستان ہے عرب کے، اور پھر جہاد کیا، حالت جہاد میں، اور پھر
افطار کے وقت بھی کوئی دسترخوان سجے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ہمارے تو یہاں رنگ برنگے پکوان اور کھانے بھرے پڑے ہوتے ہیں اور دسترخوان. یہاں تو آج کل کہتے ہیں کہ وہ بچے معصوم ہیں, وہ کہتے ہیں پکوڑوں والا مہینہ آ گیا ہے, کھجوروں والا مہینہ آ گیا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معرفت الہی اور قرب الہی والا مہینہ ہے, کیونکہ بچے دیکھتے بھی یہی ہیں کہ بس دسترخوان سج گیا ہے اور شاید یہی دکھا رہے ہیں وہ وہی سمجھ رہے ہیں, یہ اسی کیفیت کا نام. لیکن ہمارے جن بچوں کی فطرت پاک ہوتی ہے ان کو اگر آپ روزہ رکھوا بھی دیں نا تو وہ کہیں نا کہ آپ اندھیرے میں بیٹا کچھ کھا لو, تو وہ کہتے نہیں میرا روزہ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ بھئی آپ کوئی گھر میں نہیں ہے, معصوم بچہ بھی کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کہا گیا. تقوی کی سب سے جو آسان اور سادہ مثال یہ ہے کہ اللہ نے جو جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ, اور جہاں تمہیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ. اس کیفیت کا نام تقوی ہے. تو یہ ماہ مقدس ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے آتا ہے. تقوی کا معنی پرہیز کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چونکہ رمضان آ گیا ہے تب میں سچ بولوں گا, چونکہ رمضان آ گیا ہے اس لیے میں دھوکہ نہیں دوں گا, چونکہ رمضان آ گیا. جاپان کے اندر ایک کارخانے میں ایک ہمارا مسلمان جاب کرتا تھا, تو وہ اچانک اس نے سر پہ ٹوپی ڈال لی, بڑا بر وقت آنا شروع ہو گیا, بڑا دھیمے لہجے میں بات کرنا, ٹائم میں کام بھی سارا اچھا کرنا. خاتون نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ماہ مقدس آ گیا ہے, اس ماہ مقدس میں ہم وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں, ہم کام بھی ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم غلط کریں گے تو اس ماہ مقدس میں رب ناراض ہوتا ہے. خاتون کہتی ہے میں نہ خدا کو مانتی ہوں نہ کسی مذہب کو مانتی ہوں, لیکن میں اخلاقی طور پر ان ساری چیزوں کی پابند ہوں پورے سال کے لیے جو تم صرف ایک مہینے کے لیے پابند ہو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا تو بڑا اچھا ہے جس نے تمہیں ایک مہینے کے لیے صرف سچائی کا پابند کیا ہے, وقت کا پابند کیا ہے, تمہیں دھوکہ دہی سے روکا ہے, تمہیں فراڈ سے روکا ہے, تمہیں ذخیرہ اندوزی سے روکا ہے, تمہیں جو ہے وہ ملاوٹ سے روکا ہے. اس کا مطلب ہے وہ خدا تو بہت اچھا ہے. اس مسلمان کا منہ لٹک جاتا ہے. سچ یہ ہے کہ یہ ایک ماہ مقدس ہمیں صرف یہ کہہ لیجئے کہ یہ ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے, یہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ ریہرسل کروانے آتا ہے کہ بھئی یہ رستہ ہے تمہارا, اس راستے پر تم نے چلنا ہے, یہ تہذیب ہے اسلام کی, یہ اسلامک کلچر ہے جسے تم نے پورے 11 مہینے اپنانا ہے آگے چل کر. یہ جو اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنا شروع ہوا ہے اس کو اترنے نہیں دینا 11 مہینے میں. لیکن ہمارے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ دھل جاتا ہے, بالکل اس میک اپ کی طرح کہ جو ہم نے خود سے کیا ہوتا ہے, اور جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو پھر کچھ اور سامنے آ جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو ہم فارن سے منگواتے ہیں, یہ وہ میک اپ ہے جو طہارت کا ہے, جو پاکیزگی کا ہے, جو معنویت اور روحانیت کا ہے. یہ اس طرح اترنا نہیں چاہیے. اس میں ہمارے میڈیا کا, سچ ٹی وی تو پورا سال ایسے پروگرامز کا اہتمام کرتا ہے, لیکن ہمارا ہاں بدقسمتی سے جو فاسٹ میڈیا آیا تو اس نے آ کر ہمیں دین اور مذہب سے بھی اور حب الوطنی سے بھی بیگانہ کر دیا ہے. اور ایسے ایسے ٹاپک وہاں پر چھیڑے جاتے ہیں جن کا نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے نہ اسلامیات سے کوئی تعلق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اور اگلی نسل کے اندر اسلامیات بھی رہے اور پاکستانیت بھی رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورا سال ان پروگرامز کا اہتمام رکھیں تاکہ ان کی جو ہے وہ ذہنی طور پر تربیت ہوتی رہے. یقیناً. اگلا میرا جو سوال آپ سے تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قرآن کن حکیم صورتوں میں روزہ توڑنا جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیے, ایک تو ایک ایسا مرض انسان کو, یعنی من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یہ قرآن حکیم نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا مریض ہو جسے یہ لگتا ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان کو خطرہ ہے, تو یا کوئی ایسا سفر ہو کہ جس سفر کے اندر اگر وہ روزہ رکھے گا تو بھی اس کے لیے مشکل ہے اس کی سفر کو مکمل کرنا, تو فرمایا کہ پھر تم اس کو روزے کو قضا کرو گے اور اس کی گنتی کو بعد میں پورے سال میں کسی بھی دن میں آپ پورا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام ایک بڑا نیچرل دین ہے, یہ فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے. کسی کے مرض کے اندر ہونے کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب اب آپ کے اوپر یہ جو جرمانے ہیں یا اس طرح, یہ نہیں کہا, کفارے نہیں دیے, بلکہ فقط اس گنتی کو آگے پورا کرنا ہے. اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں ہے اور اس کو قے آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح,
جو ایک نیچرل ہے. ٹھیک، علامہ صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے اور کس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، کیسے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھے، اسی پہ ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علامہ حیدر علوی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو خدا سے دوری کا باعث ہے وہ روزے کو توڑنے کا سبب ہے. روزہ فقط کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل کر لیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ روزہ خالصتاً خدا سے قرب کا نام ہے. یہ تو ہے اہل تصوف کا. فقہا نے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں جن میں یہ ہے کہ منفذ اصلی سے اپنی خواہش کے مطابق ایسی چیز کو استعمال کرنا جو انسانی صحت کے لیے اور بالارادہ اس نے اس کو کھایا ہوگا تو وہ روزے کو ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر کسی نے بالارادہ روزہ توڑ دیا ہے، جان بوجھ کے توڑا ہے، زندگی بھر کے روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے. اس لیے جو برکت ہے تو وہ اسی ماہ مقدس میں ہے جو ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کے رحمتیں بانٹنے کے لیے تشریف لا رہا ہے. تو اس کی ہر روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً یہ پہلے ہوتا تھا کہ بس سٹینڈ کے اوپر بھی اور ہوٹلز کے اوپر بھی یا تو پردہ لگ جاتا تھا یا کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں بند کر دیا جائے. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا اہتمام بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ گاڑیوں میں بھی کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں. لیکن مسلم معاشروں کے اندر ایسا عموماً کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں پر کھلے عام کوئی کھائے. بچوں کی تربیت کے لیے بھی مائیں کہ اگر انہیں روڈ سے یا شاپ سے کچھ چیز لے کر دے بھی دیتی تھیں تو کہتی تھی بیٹا روزہ ہے، رمضان ہے، گھر میں جا کر کھانا، کھلے عام نہیں اس طرح کھانا. ہاں ان کی پھر تربیت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. چونکہ یہ ماہ مقدس آ رہا ہے تو ایک کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک مجوسی تھا، اس کا بچہ تھا اس کے ساتھ، تو وہ ماہ مقدس رمضان المبارک چل رہا تھا تو اس بچے نے وہاں سے کوئی چیز خریدی اور منہ میں ڈال لی. اس مجوسی نے اس کے تھپڑ مارا اور کہا بیٹا جانتے نہیں ہو کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے تو جو اس طرح کھاؤ گے تو ان بچوں کے اور ان کے بڑوں کے اوپر کیا گزرے گی. اس نے احتراماً اپنے بچے کا ہاتھ روک لیا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ مجوسی جب دنیا سے جانے لگا تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا. یعنی اس ماہ مقدس کا فقط اس نے احترام کیا تو وہ مجوسی نہیں مرا، وہ کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر اس دنیا سے گیا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ طیبہ آخری وقت میں نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اور کردار اور اگلی نسلیں بھی دین کے تابع ہوں، تو پہلے ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنا ہوگا. یقیناً احترام کرنا ہوگا. ڈاکٹر کیسر عباس بتائیے گا کہ ایسے کون سے مزید عمل ماہ رمضان میں ہم بجا لائیں کہ جس سے یقیناً جو روزے کی روح ہے وہ زندہ رہے، سلامت رہے، نہ کہ روزہ رکھ کے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جو مختلف گیمز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں روزے کے جو لیسنز ہیں ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کو سیکھ کے پھر پورا سال ان کی پریکٹس کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا ماہ رمضان ہمیں عطا کرے اور ہم پھر دوبارہ سے اس پر. پہلا لیسن یہ ہے کہ اس کے اندر نظم ہے، ہمیں منظم ہونا چاہیے. اور انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہیں ان میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، اور حیوان کے لیے کوئی نظم و نسق نہیں ہے. اور انسان بھی بہرحال کچھ نہ کچھ جنبہ حیوانی رکھتا ہے کہ مثلا کھانا پینا، خواہشات مادی کو پورا کرنا، اور تو حیوان بھی. تو وہاں پہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر حیوان کا غریزہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حیوان ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ حیوان اور انسان میں پھر بھی فرق رہ جاتا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ جب انسان کھاتا ہے نعمات خداوندی کو تو وہ اپنے کھانے دینے والے کو بھی پہچانتا ہے، چونکہ دینے والے کو پہچانتا ہے اس لیے اس کے استفادے سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اور اس کے استفادے کے بعد بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. اب یہ حیوان کا کھانا نہیں ہے، اب یہ اس عبد کا کھانا ہے جو عارف ہے اپنے خدا کا. پہلی چیز جو روزہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ یہ کہ ہمیں نظم و نسق سکھاتا ہے. ہم ایک خاص وقت اذان سے پہلے تک کھاتے ہیں اور پھر مغرب کی اذان پہ جا کے کھاتے ہیں. بیچ میں اگرچہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں حلال ہیں، لیکن حکم خدا کی اطاعت اور پروردگار کی بندگی کے لیے ہم حلال خدا سے بھی اجتناب کرنے لگ. دوسری یہ ہمارے خانوادگی زندگی. اب دیکھتے ہیں آج کے اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ مثلا جو ہے
ہر بندہ اپنا موبائل لے کے اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، چیئر کے ساتھ چیئر لگی ہوئی ہے، لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ یہ مشرق کو دیکھ رہے ہیں، یہ مغرب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہمیں ان ساری آفتوں اور بلاؤں سے نکال کر ایک خانوادگی، ایک فیملی سٹرکچر، ایک محبت، ایک جو خلوص اور ایک دوسرے کے درمیان جو وہ چیز ہے وہ عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے امت کے مسلمان ایک دسترخوان بچھا کر سبھی اکٹھے ہو کر اس پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں، وہ کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ وہاں پہ کوئی تسبیحاں نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ کھانا کھا رہے ہوتے، جو غریزہ حیوانی بھی ایک طرح سے ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ دسترخوان سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک پروردگار عالم سب کے سب کو معاف نہیں کر دیتا اور ان کے گناہ۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کا ایک حکم ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر اپنی محبت، اپنی ایک دوسرے کے ساتھ جو مانوی لگاؤ ہے، ایک ہمدردی ہے، اس کا دن میں کسی وقت تو اظہار کریں نا، نہ یہ کہ ہر وقت۔ یعنی آج کل کے زمانے میں بیٹا اٹھا، اس نے اپنا ناشتہ لیا اور وہ گیا، بیٹی اٹھی، وہ ماں اٹھی، کوئی کسی کٹھے بیٹھ کے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ سحری بھی بیٹھ کے کٹھے کرو اور افطار بھی بیٹھ کے کٹھے کرو۔ گویا یہ ایک اسلام کی قدر ہے، ایک ویلیوز ہیں، اسلامی اقدار ہیں کہ جو آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں مغربی کلچر کے نتیجے میں اور سوشل میڈیا کے نتیجے میں۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ روزہ ہمیں ہماری فزیکل فٹنس کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم جو بار بار اپنے پیٹ کو مختلف چیزوں سے ہر لحظے کے بعد بھرتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معدہ اتنا ڈیمیج اور کمزور ہو جاتا ہے کہ بعد میں جو ہے بعض دفعہ ہم پوری رات کھاتے رہتے ہیں یا وقت افطار ہوتا ہے تو مختلف چیزیں ایک دم جی میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام دنوں میں مثلا ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ روزہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ، بہرحال کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اس طریقے سے کھاؤ کہ معدے کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ اور یہ سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ بہرحال آپ کو سال میں کچھ دن ایسے آپ کے اندر، آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ جن دنوں میں آپ 12-14 گھنٹے کا فاقہ کریں، کچھ بھی نہ کھائے پیے، تاکہ باڈی کے اندر جو معدے کے اندر کوئی ایسے زہریلے موادات ہوتے ہیں ان کو یہ معدہ خود بخود کھا جاتا ہے۔ اور انسان، جاپان کے ایک ڈاکٹر نے نہ صرف ہماری روحانیت کے لیے بلکہ ہماری جسمانی فزیکل فٹنس کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے بھی روزہ جو ہے ہمیں کہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تو بہرحال فرمایا گیا ہے کہ ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، پہلے دن کا روزہ، اس کے اگلے درمیانے دن کا روزہ، 15 دن ماہ کا روزہ، اور اس کے بعد آخر کا روزہ۔ اسی طرح سے اور بھی، جیسے کہ اللہ صاحب نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے متصل کر دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کی، اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کی زندگیاں، ہمارے اپنے پاکستان کے اندر ہم نے اپنے دادا بابا کو، بزرگوں کو دیکھا، وہ 100 سال تک پہنچتے تھے، جو اس طرح سے کم کھاتے تھے، نظم کے تحت کھاتے تھے، ایک وقت، خاص وقت میں کھاتے تھے، پھر سارا دن معدے کو جو ہے موقع دیتے تھے کہ اس کو ہضم کرے تاکہ جو ہے دوبارہ کھانے کی جگہ بنے۔ تو اگلا جو پیغام ہے ماہ مبارک رمضان کا اور روزوں کا وہ یہ ہے کہ ہم بہرحال کھانے کے اوپر بھی توجہ دیں، یہ نہیں کہ ہر وقت حیوان کی طرح ہم اپنا پیٹ بھرتے چلے جائیں اور جو ہے آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا، پڑوسی بھوکا سو، وہ تو ایک دوسرا اس کا ہے نا۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ سخاوت روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جن کو ہم کبھی بھی مثلا بھول کے بھی کچھ نہیں دیتے۔ بہرحال ماہ رمضان میں جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا اور حضور علیہ السلام نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ جو کوئی کسی ایک مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، روزہ افطار کرانے کی، چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا، وہ فقر کا زمانہ تھا، وہ مسلمان تازہ مائگریشن کر کے آئے ہوئے تھے مدینہ کی طرف۔ مدینہ خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اتنے لوگوں کو تحمل کر سکے ان کے کھانے پینے کے اہتمام۔ تو فقر، بہت سارے حضور کے صحابی جو ہے وہ چبوترے کے اوپر، صفہ کے اوپر سو جاتے تھے، ان کے پاس گھر اور در نہ تھا۔ تو اس کی صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر جو ہے جو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، حضور نے فرمایا لازمی نہیں کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں، اگر آپ خرما، ایک کھجور کے ایک دانے سے اور ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیں گے، پروردگار عالم وہی ثواب آپ کو عطا کرے گا جو بہترین کھانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ لہٰذا سخاوت،
روزہ ہمیں سخاوت سکھاتا ہے، بہت خوب، تو بہت یہ وہ پسندیدہ اقدار ہیں. بہت ساری اور بھی ہیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو میرے خیال سے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یقیناً علامہ حیدر علوی صاحب 2-3 منٹ ہمارے پاس، تو مزید استقبال ماہ رمضان کے کچھ اعمال ناظرین کو بتائیں. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کو ماہ مواسات کہا گیا، غم گساری کا مہینہ ہے. اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں. اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر ایک فائنینشیل کرائسس موجود ہے. اس میں کوشش کریں کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے آپ ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام ضرور کروائیں. پھر یہ ماہ قرآن بھی ہے، اس کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا حکم ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کا حکم ہے. تو جب ہم اس ماہ قرآن میں داخل ہو رہے ہیں جس کو ہم ماہ رمضان کہہ رہے ہیں، تو ہم کم از کم قرآن سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کریں، اس کا ترجمہ لیں، اس کی تفسیر لیں. ہمارے پاس خود میں بھی اہتمام کرتا ہوں کہ تفسیر ضیاء القرآن ہے حضرت جسٹس پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا خلاصۃ القرآن بھی موجود ہے کہ آپ ہر روز چند صفحات بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بھی اس کے اندر قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے. آپ نماز تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر قرآن سن رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے معنی اور مفاہیم سے آپ نابلد ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس وقت امت کی 80% سے زائد جو آبادی ہے وہ صرف قرآن کو پڑھتی ہے طوطا مینا کی کہانی کی طرح. ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے. ہاں، قرآن کو ختم، یہ قرآن کو ختم نہیں کرنا بھائی، قرآن کو باقی رکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے. تو بنیادی طور پر ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر حضور نے فرمایا قرآن اور روزہ دونوں مومن کی شفاعت کریں گے، روزہ دار کی، لیکن وہ شفاعت تب کریں گے جب ہم ان کا احترام بھی کریں گے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، آپ کا پیغام ناظرین کو. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو اس کی پوری معرفت کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور خصوصاً جو فقہا نے اپنی مثلاً فقہ کی کتابوں میں ماہ رمضان کے حوالے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان کو اسٹڈی کریں. حق ہے ہم کا اس اسلام کا ہم پہ، قرآن کا ہم پہ، رسول اللہ کا ہم پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ حق ہے کہ کم از کم ہم اس کے اس مہمان کے آنے سے پہلے جو ہے اس کے احترام کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں ہم جانتے ہیں. بہت خوبصورت بات. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان کا، تو یقیناً ماہ رمضان کو گزارنے کا جو آداب ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور اڈاپٹ بھی کرنے چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ آج جتنی بھی خوبصورت گفتگو ہوئی، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.